अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट हमना नवाज़ और आप देख रहे हैं उर्दू नावल डायरी। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूं सुमेरा हमीद के कलम से तैयार करदा नावल यारम की एपिसोड 1। इस नावल की स्टोरी एक लड़की के गिर्द घूमती है जिसकी पैदाइश पर बहुत से नाजेबा वाक़यात हो जाते हैं और उन वाक़यात की बिना पर उसकी फैमिली उसे मनहूस समझती है। नावल काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें हमें मोहब्बत, दोस्ती और कॉमेडी भरपूर मिलेगी। सो बगैर वक्त ज़ाया किए नावल को शुरू कर लेते हैं। जी, हमारे नावल का नाम है यारम और लिखा गया है सुमेरा हमीद की कलम से। पहली किस्त है आज। इश्क एक दास्तान है, मोहब्बत के इसरार की, अनवार के क़याम की, अमरहा और आलियान की। अमरहा और आलियान हमारे नावल के मेन कैरेक्टर्स हैं। अमरहा प्रेम का अगर कोई लाड का नाम होता तो वो सरमा की धूप होता। पुरसर ख्वाब पर उड़कर आती, राज हंसों संग झूमती, सुनहरी ज़ारों से मुर्तसम सरमा की धूप इसके स्याह बालों से शनासाई बरतती, लाड करने लगी। माहम मेहरबानियाँ धरती पर क़याम के लिए इससे अपनी इब्तिदा में मसरूर हुई। सब्ज़े की वुसअत पर फिदा होती इस नाज़नीन को इसने सर उठाकर देखा और इस मुस्कुराहट से मुस्कुरा दी जो इसके इख्तियार में तो रहा करती थी लेकिन इस्तेमाल में नहीं। नए वक्तों की आमद ने इसके समातों के सपुर्द वो सरगोशियाँ की जो वक्त की गुजरगाहों से एहतरामन चुरा लाई थीं। इसकी वो जो अमरहा है, लान के कोने में वो ऐसे बैठी है जैसे जिंदगी की बिसात पर वो ऐसा बेनाम महर हो जिससे मात दी जाए और ना चाल चली जाए, जो कोनों में ही बैठी रहती है क्योंकि इसे मंजर आम पर आने से डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि इसे डराया जाता रहा है और फिर इसकी हैसियत अपने ही घर में कुछ ऐसी है जैसे कि एक झाड़ू की होती है, ज़रूरी भी और छी गंदी भी। एक तरफ बैठी दादी ज़ेरे लब बुड़बुड़ाते हुए अपने बालों का खुद ही मसाज कर रही हैं। इन्होंने दानिया से कहा था लेकिन इसने ऐसे जाहिर किया जैसे इसने तो सुना ही नहीं, और फिर दादी ने दोबारा इसे कहा ही नहीं। वो कामिल तवज्जो से रिसाला पढ़ती रही और साथ ही माल्टे भी खाती रही और ये सब करते हुए वो कुछ ऐसी नज़र आ रही थी कि जैसे बेचारी लड़की दानिया कल ही तो अपने एमफिल से फारिग हुई है और आज कुछ ज़रा सी दुनियादार सी नज़र आ रही है। अम्मा फ़ोन पर बात कर रही हैं और अम्मात कानों में ईयरफोन लगाए नया नया रैप म्यूज़िक से मुतारिफ हो रहा है क्योंकि इसे चलने में खासी दुश्वारी हो रही है और इसके दोनों हाथ हवा में ऐसे ऐसे मुड़कर लहला रहे हैं जैसे खुदा ना ख्वास्ता इसे टहलते टहलते मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो और वो कोनों में खुद को छुपाने वाली मोबाइल पर इंटरनेट में मसरूफ़ है। नहीं, वो किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पर नहीं, वो किसी से चैट भी नहीं कर रही। अरे नहीं, वो गूगल इमेजेस पर डिज़ाइनर्स के कपड़ों के डिज़ाइन भी नोट नहीं कर रही। वो तो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के पाकिस्तान स्टूडेंट सोसाइटी के ग्रुप लीडर की ईमेल पढ़ रही है और इसके हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं जैसे अभी अभी से फ्रीज़र से निकाल कर धूप में रखा गया हो, या जैसे इसके कान में कहा गया हो कि जहाँ तुम बैठी हो ठीक वहीं ख़जाना दफन है, चुपके से निकाल लो। और अब वो ये ख़जाना चुपके से निकाल ही लेगी। इससे अपनी चीख दबाए नहीं दब रही थी और ये कि इसने हल्की सी चीख मार ही दी थी। सबसे पहले तो दादी ने ही अपना हाथ रोककर इसे नागवारी से देखा, फिर सिवाय दादा के सब ने इसे कोई अहमियत नहीं दी और अपने इन्हमाक को कायम रहने दिया। दादा जो तौबातुल नसूह पढ़ने की कोशिश कर रहे थे इसके पास आए और कहने लगे, अमरहा क्या हुआ है? प्यारे दादा सिर्फ वही पूछते थे इसे। वो दादा के कान में खुसर फुसर करने लगी। थोड़ी देर बाद दादा तौबातुल नसूह सीने से लगाकर खड़े हुए और सबको सुनाने जैसे अंदाज में कहने लगे, आमले लेने हैं मंडी से, मुझसे कहाँ उठाए जाएंगे इतने। अमरहा तुम आ जाओ साथ मेरे, बस इसीलिए जा रहे हैं। मिल गए फिर मंडी बंद हो जाएगी या फिर आग लगी होगी मंडी में। दादी ने इसके मुतल्लिक अपने ख्यालात के इजहार में देर नहीं की। हम दूसरे शहर की मंडी में चले जाएंगे और अगर वहाँ भी आग लगी हुई तो हमारा इंतज़ार ना करना, हम शहर शहर मंडी मंडी आग लगा कर आएंगे। शहर शहर क्यों, मुल्को मुल्को क्यों नहीं। हाँ भाई, अब तैयार रहना सब,
دنیا میں آگ بھڑکنے والی ہے، اب کی کب کی بھڑک چکی۔ دادی نے ایسے کہا جیسے عظیم سچ نہ بولا تو ان پر کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے گا۔ بی بی امرہ نے ذرا گھور کر دادی کو دیکھا اور دادی نے اپنا رخ بدل لیا۔ تو کیا اب مجھے بھی بھسم کرے گی؟ انہوں نے خود پر آیت مبارکہ پڑھ کر پھونکی۔ بہت خوف زدہ رہتی تھی اس کی نظروں سے دادی۔ سبھی رہتے تھے، تباہی اور بربادی تھی نا وہ۔ نیک شگونی کی دشمن، بد شگونی کی دوست، کیونکہ عین اس کی پیدائش کے دن بڑے تایا چل بسے تھے۔ پھوپھی پھوپھا کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چھوٹی پھوپھو کے گھر شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی اور سارے سازو سامان کو نکل گئی۔ چچا کی بیٹی منگنی اس دن ہونا تھی، تایا کی وفات سے ملتوی ہو گئی اور بعد ازاں رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اور ماموں کے الیکٹرانکس کے سٹور میں پورے 4 لاکھ کی چوری ہو گئی۔ ماموں صدمے سے 4 دن ہسپتال رہے۔ امرہ سے بڑے علی کی چھت سے گر کر بائیں ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے پورے 2 سال لنگڑا کر چلتا رہا۔ ساتھ کے گھر کی ملائکہ آپا بیوہ ہو گئیں، ان کے شوہر کا ہارٹ اٹیک سے انتقال ہو گیا۔ سامنے کے گھر والوں کی بہو کے ہاں مردہ بچے کی پیدائش ہوئی، اور بھی بہت کچھ۔ فہرست کافی لمبی تھی اور دن بدن لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ مثلاً اگر کوئی کہتا، بس اماں جی اپنے دھیان میں تھی، پتہ نہیں چلا کب حاشر نے اپنا ہاتھ جلا لیا۔ دادی پوچھتی کیا دن تھا؟ منگل کا دن تھا، آج ہی کے دن بلک بلک کر رویا میرا بیٹا۔ میں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اچھا منگل، اور تاریخ کیا بنی؟ تاریخ یہی 2۔ اچھا 2 اور اوپر سے منگل۔ مدیحہ بیٹا، منگل کی 2 کو ہمیں یہ وبال نصیب ہوا تھا۔ اس دنیا پر امرہ عذاب بن کر آئی تھی۔ ہمارے خاندان میں ہر تاریخ 2 اور ہر دن منگل۔ کیا کریں، گناہوں کے عذاب بھی تو بھگتنے ہی پڑتے ہیں نا۔ اگلی بار جناب حاشر کے ہاتھ جلنے کا قصہ بھی اس نجس جنم پتری میں شامل کر دیا جاتا۔ اماں بھی ذرا خائف سی رہتی تھی اس سے۔ اتفاق سے ہر سال لگ بھگ اسی دن ماموں کے سٹور پر 3-4 بار چوری ہو چکی تھی۔ تنگ آ کر ماموں نے سٹور ہی بیچ دیا اور دوسرا کاروبار کرنے لگے۔ اماں کو بھولتا ہی نہیں تھا کہ کیسے ان کے بھائی کا چمکتا دمکتا شاندار سٹور بک گیا اور بھائی صاحب کنگلے ہو گئے۔ ایک دادا ہی تھے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے اور صرف اللہ سے ڈرتے تھے، احادیث پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے، جاہلانہ باتوں اور خیالات سے دور ہی رہتے، ورنہ جمعرات کی جمعرات ان کے گھر چراغ جلتے، 3 یا 5، بس طاق جفت نہیں۔ دادی مرنے والوں کے نام مخصوص جگہ چراغ روشن کرواتی۔ لا مذہب ہو تم سب کے سب، کیا کبھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چراغ جلتے دیکھے ہیں؟ کیوں خلاف مذہب ایسے کام کرتے ہو؟ دادی ہاتھ سے اشارہ کرتی کہ جائیں جائیں اپنا کام کریں۔ بابا نے عظیم مارکیٹ میں کلیم سٹور کے نئے سرے سے آرائش تعمیر کروائی تو افتتاح کے وقت ناریل پھوڑا۔ عظیم مارکیٹ کے دوسرے مالکان محظوظ ہوتے رہے اور بابا صرف اتنا ہی کہتے رہے کہ فلموں میں دیکھتے تھے تو انہیں بڑا اچھا لگتا تھا، کیا ہوا جو کر لیا تو تم لوگ تو کسی کو خوش بھی نہیں دیکھ سکتے۔ بابا نے ایسے کہا جیسے ان کے درینہ خواب کی تکمیل کا مذاق اڑایا جانا انہیں پسند نہ آیا ہو۔ جمعرات کی جمعرات بریانی کی دیگیں تقسیم کرنے کی روایت بھی بابا کو بڑی عزیز تھی۔ دادا نے ایک بار کہا، گھر کے کاموں کی مدد کے لیے جو آپا آتی ہیں، ان کی بچی کے کان کا آپریشن ہونا ہے، بچی بہت تکلیف میں ہے، زیادہ نہیں تو 2-3 جمعراتوں کی بریانی کے دیگوں کے پیسے دے دو، کچھ کا انتظام میں کر دوں گا، ایسے ہی اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ بہت بحث ہوئی، بابا نے دادا کو لادین قرار دے دیا اور دادا نے بابا کو بے حس۔ خیر دیگیں تو پکتی رہیں، آپا کی بیٹی کا آپریشن کیسے بھی کر کے دادا نے کروا ہی دیا۔ تو بس یہ ماحول تھا گھر کا اور یہ حال تھا گھر والوں کا، غلط باتوں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے۔ دادا تو بہت بیزار اکتائے رہتے، لیکن کسی پر بس نہیں چلتا تھا۔ زیادہ تر تو کتابیں پڑھتے رہتے یا دادا پوتی دونوں لاہور کی سڑکوں کو شرف چہل قدمی بخشتے رہتے۔ نہیں ملے نا آملے۔ جب دونوں خالی ہاتھ واپس آئے تو دادی نے طنز نہیں کہا، بس وہ طنز ہو گیا۔ دادا اور امرہ دونوں زیر لب ہنس دیے۔ جس کام سے وہ گئے تھے وہ ہو گیا تھا۔ ہمیں تو کہہ کر گئے تھے کہ دنیا میں آگ بھڑکا کر ہی واپس پلٹیں گے، اب کیسے واپس آ گئے؟ یا آگ لگ گئی لیکن ہمیں دکھائی نہیں دے رہی؟ پر وہ دادا پوتی خاموشی سے منظر عام سے غائب ہو گئے۔ ایسا نہیں تھا کہ صرف دادی ہی اسے منحوس سمجھتی تھی، دادی اور اماں کی دیکھا دیکھی علی، حماد اور دانیہ بھی دادی کے کہے پر یقین کرنے لگے تھے، کچھ اس لیے بھی کہ ان کی امرہ کے ساتھ بنتی نہیں تھی، اور یا پھر اس لیے بھی کہ امرہ نے ان سے بنا کر رکھی ہی نہیں۔
علی کی ہیبا بائی کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا تو وہ اس کا سارا غصہ امرہ پر نکال دیتا اور وہ بھی علی کو دو چار سنا کر چھپ کر رونے لگتی اور خود کو کوستی جاتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ دانیہ اماں کو چپکے سے کہتی، میرے کپڑے لایا کریں تو امرہ کو مت دکھایا کریں، پہننے سے پہلے جب اس کی نظر ان پر پڑ جاتی ہے تو مجھے زہر لگنے لگتے ہیں۔ کسی تازہ ہوئی اپنی اور امرہ کی لڑائی پر وہ ایسے ہی غصہ نکالتی تھی۔ امرہ غصے میں کپڑوں پر چکناہٹ کے سیاہی کے دبے لگا دیتی اور وہاں لگاتی جہاں سے صاف ہو کر بھی صاف نہ ہوتا، اور پھر رات بھر کہیں نہ کہیں بیٹھ کر روتی رہتی، میں منحوس ماری، میں منحوس ماری۔ اس منحوس ماری کو بس دادا نے ذرا سنبھالا۔ انہی کے کمرے میں ایک طرف اس کا بیڈ رکھا تھا، وہی اس کی اماں باپ بھائی بہن بن گئے تھے۔ اس کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا سے شکوے سنتے اور سارا دن کس کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کر آنسو بہاتے۔ وہ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرہ کے ساتھ ان سب میں مصروف رہنے لگے تھے۔ ایک رات اس نے بابا کو اماں سے کہتے سن لیا، سٹور پر 4 لاکھ کا لکڑی کا کام کروانے جا رہا ہوں، کسی کو بتانا مت، خاص کر کے امرہ کو۔ وہ رات بھر روتی رہی اور ہچکیاں لیتی رہی، وہ بددعا دیتی رہی کہ مر جائے یا ساز و سامان کو آگ لگ جائے، پر نہ تو وہ مری اور نہ ہی سامان کو آگ لگی، بلکہ بابا کے پیسوں میں سے 1.5 لاکھ روپے کم ہو گئے۔ چھوٹی پھپھو آئیں اور کسی ضرورت کا کہہ کر پیسے لے گئی۔ بابا اماں سے چڑ گئے، کہا بھی تھا کسی کو بتانا مت، اب ہو گیا کام۔ سارا عذاب امرہ پر نہ آ جائے اس لیے دادا نے کسی دوست سے پیسے لے کر دیے، تب کہیں جا کر ناریل سٹور کے آگے پھوٹا۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرہ کی پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک۔ ایسے ہزاروں بار ہوا ہے، وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور پھر ساری ساری رات بیٹھ کر روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی، بعدازاں ان کو کمر کا درد بھی لاحق ہو گیا تھا۔ دانیہ، حماد، علی کبھی جل کر کبھی مذاق میں، کبھی اس کو روتا دیکھنے کے لیے اس کی نحوست کے قصے سناتے رہتے کہ وہ بھول نہ جائے کہ وہ کون ہے۔ ایک دفعہ اسکول میں ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصہ سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ یا پھر کبھی ٹیچر سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی کہ سر میں درد ہے تو وہ سہم جاتی کہ میں نے آپ کے سر کو نہیں دیکھا، سچ بالکل نہیں دیکھا۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جاتی ہی نہیں تھی۔ وہ سارے خاندان میں ایسے مشہور تھی جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلگوزہ۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے دن 2 بجے دوسرے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں۔ شام سے رات ہو گئی، ان کی گاڑیاں موٹر وے پر خراب کھڑی تھیں۔ دلہا باراتیوں کے بغیر آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی گاڑیاں بھیجی گئیں وہ سب اس میں بیٹھ کر پھر آئے۔ رات کت 12 بج چکے تھے، سب مہمان جا چکے تھے اور صرف قریبی عزیز ہی موجود تھے۔ وہ بھی دادا کے ساتھ چپکے سے گھر واپس آ گئی اور اپنے نئے ڈیزائنر ڈریس کو آگ لگا دی۔ اس کے سب کزن اس کے گرد گھیرا بنائے اس کا مذاق اڑانے میں مصروف تھے۔ نانا ذرا پوچھئے گا کھانا جل گیا یا بچ گیا؟ امرہ آئی ہے نا آج، بجلی کے کنیکشن بھی چیک کروا لیجئے گا، شارٹ سرکٹ سے کہیں آگ ہی نہ بھڑک اٹھے، کسی ایک نے کہا۔ میں تو دعا کرتی ہوں کہ دلہا بائی خیریت سے آ جائیں، خوبصورت نظر آنے کی کوشش کرتی خالہ زاد بولی۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ ادائے نازین اپناتے دوسری خالہ زاد نے بھی بولنے میں دیر نہیں کی۔ سنا ہے لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین کبھی بال جلاتی تو نہیں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے آج تو۔ کوئی تیسرا بولا، ہم سب تو مذاق کر رہے تھے امرہ، تم تو سنجیدہ ہی ہو گئی، وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا۔ 3 گھنٹے کے بعد اس کا خالہ زاد تنے ہوئے اعصاب کے ساتھ ایسے آیا جیسے کسی کو پھانسی گھاٹ لے جانے آیا ہو۔ 4-5 گھنٹوں سے پہلے بارات نہیں آئے گی، سب امرہ سے معذرت کرو، اگر اس نے ہماری معذرت قبول کر لی تو شاید بارات جلدی آ جائے۔ بکواس بند کرو سب اپنی۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی حسان، اس نے بامشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ منہ تو تمہارا توڑنا چاہیے جو اپنی ساری نحوست لے کر میری بہن کی شادی خراب کرنے آ گئی۔ امرہ کا جی چاہا وہ سارے پنڈال کو آگ لگا کر بھڑکا دے، کاش واقعی شارٹ سرکٹ ہو جائے
اور سارے روشن کمکمے بجھ جائیں، تاکہ اس کے دھاڑے مار مار کر روتے تاریک چہرے اور کپ کپاتے وجود کو کوئی نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے سب کے مذاق میں چھپے طنزوں کو جھیل رہی تھی۔ وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانے سے پہلے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا کر کے ضرور دیکھنا، شاید دوبارہ کبھی مجھ سے یہ سب کہتے ہوئے تمہاری زبان لڑکھڑا جائے اور تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ کچھ بھی برباد اور آباد کرنے کی طاقت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اور نہ ہی اختیار میں۔ حکم کن اور عمل فیکن رب کی خوبی ہے، اس کے بندوں کی نہیں۔ بامشکل خود کو رونے سے بچاتے اس نے 5 وقت کے نمازی حسان سے کہا اور باقی سب کی طرف افسوس سے دیکھا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالازاد کی شادی تھی۔ اس کے دل میں بھی بہت سے ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت سی تیاریاں کی تھی، لیکن سب نہ صرف بیکار گئیں بلکہ اس کے دکھوں میں مزید اضافہ کر گئیں۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی کبھی نہیں وعدہ لکھ کر اپنی الماری کے اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کسی تقریب میں جانے کا دل کرتا تو وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی۔ یہ سب وہ کرتی تو گئی لیکن خود بہت اکیلی ہوتی گئی۔ وہ آسانی سے رو پڑتی، اسے آسانی سے رلایا جا سکتا تھا، جیسے کہ کوئٹہ والے ماموں سال میں ایک بار آ جاتے تو دبک کر کافی کا بڑا مگ پیتے ہوئے کہتے، بلاؤ ذرا امرہ کو، اسے رلائیں۔ وہ نہ جاتی تو ماموں کھینچ کر لے جاتے، ہنس ہنس کر سب لوٹ پوٹ ہوتے۔ وہ دھاڑے مار مار کر روتی اور ماموں اس کی نحوست کا ایک ایک قصہ حوالہ جات کے سناتے جاتے۔ ماما اسے ڈانٹتی، مذاق کر رہے ہیں ماموں، امرہ کیوں ایسے دھاڑے مار مار کر رو رہی ہو؟ دادا آتے، سب کو ڈانٹ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتے۔ جاہل لوگ ہیں امرہ، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو اچھی طرح سمجھا لیتی، نو عمر، دکھی اور خود کو خود ہی منحوس سمجھنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی۔ اور پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن بھی تو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سب جاہل ہے، پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں ٹھیک ہے، ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایسے ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہو تو اگلی بار 0 ضرور جاتا ہے۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی، اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیاں لے کر روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھیں، تو اسی نیند میں وہ ان سب باتوں پر کراتی تھی۔ امرہ دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہ تنہاؤں میں سب سے تنہا۔ دادا گورنمنٹ پنجاب پبلک لائبریری میں لائبریرین تھے۔ اسکول کی چھٹیوں میں وہ سارا دن پنجاب لائبریری میں گھومتی رہتی۔ ویسے بھی دادا اسے گھر میں کم سے کم رہنے دیتے تھے۔ وہ اسکول سے پیدل چل کر لائبریری آ جاتی، دونوں دوپہر کا کھانا وہیں کھاتے۔ اسی ملازمت کے دوران دادا نے کتابیں پڑھی تھیں، اور اس لیے کہ وہ جمعرات کو مرنے والوں کے نام کے دیے نہیں جلاتے تھے۔ شام کو دونوں چہل قدمی کرتے، لاہور مال روڈ کی لمبی سڑکوں سے ہوتے، سردی گرمی بھنے چنے اور راگ کی پکی چھلی کھاتے، رات گئے گھر واپس آتے تھے۔ امرہ کا دل چاہتا کہ وہ رات کو بھی گھر نہ جائے، اور بھلے ہی سے مال روڈ کے فٹ پاتھ پر ہی کیوں نہ سونا پڑے۔ گھر پر نظر پڑتے ہی دادا آہ صورت کہتے، لو آ گئی جیل، پاگل ہو گئے ہو تم کتابیں پڑھ پڑھ کر، ڈھنگ کی نوکری مل جاتی تو عقل تو نہ جاتی۔ دادی سن لیتی تو کہتی، دادا کو ڈھنگ کی نوکری نہ ملی لیکن ڈھنگ سے عقل ضرور مل گئی۔ بابا نے اپنے وقت کی 10 جماعتوں کو بھی جیسے اپنے سٹور پر رکھ کر بیچ دیا تھا قلینوں کے ساتھ۔ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ 10 جماعتیں پڑھے ہیں یا 10 تک گنتی۔ علی بڑا تھا اور کمال کا بڑا تھا، ہر جماعت میں سینئر ہی رہتا تھا، 2 سال ضرور ایک کلاس میں لگاتا۔ پھر حماد تھا، اسے دنیا بھر کے گانے والوں کے، ناچنے والوں کے اور انہیں نچانے والوں کے نام، گھر، قومیت، مذہب، شادی، بچوں کے افیئرز کے بارے میں معلوم تو تھا، لیکن یہ نہیں کہ ایف اے کے بعد کی ڈگری کو کیا کہتے ہیں اور اسے پاس کیسے کرتے ہیں۔ کتنا چاہا تھا دادا نے کہ ایک انجینئر بن جائے یا پھر کالج میں لیکچرار، ورنہ ایک ہسپتال میں ڈاکٹر بن جائے اور ایک پاک آرمی میں کپتان، لیکن دادا کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے تو ان کے کہنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ پھر امرہ کا نمبر تھا، کم وہ بھی نہیں تھی، پر کیونکہ بیچاری سی تھی اس لیے ہر وقت روتی رہتی۔ بڑی مشکل سے دادا نے اسے 8 جماعتیں پاس کروائیں۔ تازہ ہوئے کسی واقعے پر روتے ہوئے اس نے پڑھائی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور عمل بھی کیا۔ سارا دن وہ دادا کے ساتھ لائبریری رہتی۔ دادا نے منت کی، امرہ میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگیں گے کیا؟ استثنائیہ انداز میں بولی۔ تم یہ فکر کیوں کر رہی ہو کہ سب تمہیں پسند کرنے لگے؟
تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے دادا، اب طنزیہ انداز میں بولی۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں، اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں، ایسی باتوں کی ملکیت پر ہمیں بھی ان پر عمل کر کے نازاں ہونا چاہیے امرا۔ میں جو کہتی ہوں آپ سمجھتے ہی نہیں۔ کتنی بار کہا ہے کہ باغ چلتے ہیں، کہیں دور، بہت دور۔ وہ ہر بات کو اسی بات پر ختم کرتی۔ اسے بس کسی طرح اپنے ماحول سے دور جانا تھا، جہاں رونا بھی پڑے تو اس کی تہمید کچھ اور ہو، جہاں اداسی آیا ہی کرے تو اپنے ساتھ مسرت کو چھپا لایا کرے، جہاں دن ہو، شام ہو، رات ہو، پر آہ نہ ہو۔ دادا جان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے، انہی سے وہ اسے بھگا لے گئے اپنے ایک دوست کے گھر بلوچستان۔ 10 دن وہاں گزار کر آئے۔ خاندان میں تو وہ کہیں جاتی نہیں تھی، وہاں بہت خوش رہی۔ پھر دادا اسے کہنے لگی، دادا آپ دبئی چلے جاؤ، پھر مجھے بھی وہاں بلا لینا، دونوں بہت خوش رہیں گے۔ وہ اس عمر میں دبئی کیا جاتے، ہاں پھر بھی وعدہ ضرور کر لیا اس سے، میٹرک کر لو پھر چلا جاؤں گا دبئی۔ اور اس نے دبئی جانے کے لیے میٹرک کر لیا، اور خوب جی جان لگا کر، پر اتنے جی جان لگا کر بھی کچھ زیادہ بڑا دھماکہ نہ کر سکی۔ وہی عام ہوئی 2nd ڈویژن جو ہر کسی کے حصے میں آ جاتی ہے۔ انہی دنوں نیا نیا واقعہ ہوا تھا کہ بابا کا ہاتھ جل گیا۔ دادی اپنی فطرت سے مجبور اس پر طنز کرنے لگی۔ وہ آگے سے جواب دینے لگی تو بابا نے غصے سے جلا ہوا ہاتھ اس کے منہ پر تھپڑ بنا کر دے مارا، اور مزید غصے سے اس نے اپنا سر دیوار میں زور سے دے مارا۔ سر سے خون نکلا، سر میں بہت درد ہوا، اور خون کو بلا کر وہ بابا کے تھپڑ کو روتی رہی۔